بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो हम लोग की जो स्टडी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह अभी अब्बासी खिलाफत के ऊपर ही चल रही है। इनका दौर 750 में शुरू हुआ बनु उमैया के बाद और ये 1258 तक चली है और ये तकरीबन 508 साल चली है। इसका जिक्र हमने लास्ट टाइम काफ़ी डिटेल में कर दिया है, लेकिन अबुल अब्बास अब्दुल्ला सफ़ाह से ये शुरू हुई थी। इसके बाद उसका भाई मंसूर आया, मंसूर के बाद उसका बेटा मेहदी आज हम पढ़ेंगे, फिर उसका बेटा हादी आज हम पढ़ेंगे, और फिर मेहदी का दूसरा बेटा हारून रशीद। तो मंसूर, मेहदी, हादी, हारून रशीद, और फिर हारून रशीद के 3 बेटे थे, मामून, अमीन और मोहतसिम, जो भी फिर हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मेहदी के बारे में जैसे जो मंसूर के फौरन बाद आया था उसका बेटा, ये तकरीबन 11 साल की इसकी हुकूमत रही। वो बहुत ही रिलीजियस आदमी था, रिलैक्स था, अनलाइक हिज फादर। उसका बाप तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था और उसके ज़माने में बहुत से क्वेश्चनेबल चीज़ें भी हुई थी, लेकिन ये थोड़ा सा काम डाउन था। और उसने फिर जो है अपने सक्सेसर्स के लिए, आगे के लिए उसने नॉमिनेट कर दिए थे अपने दोनों बेटे, पहले मूसा जिसका लक़ब हादी था, और फिर हारून रशीद को। उसने भी कुछ प्रोग्रेस की थी अपने वालिद की तरह, जो बिल्डिंगें मजीद बनाने में, मस्जिदें बनाने में, और जो है वो काबे के गलाफ चेंज करने में उसकी हेल्प थी। उसने हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंबर को भी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ लोगों ने एतराज़ किया। और उसने फिर अपने वालिद ने जो लड़ाइयाँ मोल ले ली थी सबसे अपनी खिलाफत में, वो उसने उसको भी सही करने की कोशिश की थी, और मक्के मुकर्रमा जाके उसको चाहता कि दूसरे लोगों को दोस्त बना ले। अभी हम जिक्र करेंगे थोड़ी डिटेल में कि ये बरमकी कौन थे। तो ये बेसिकली यहया इब्न खालिद इब्न बरमक जो था, ये हारून रशीद को भी इसने जो है पढ़ाया है और ट्यूटर था ये बेसिकली। लेकिन ये कि उन्होंने फिर बाकायदा फौजी लिहाज से भी बहुत मदद की थी। ये खुरासान के रहने वाले थे। अभी थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। फिर ये जो है उसी ने फिर उन लोगों ने हारून रशीद को आगे एक्सपीडिशंस के लिए भेजा था। और फिर जो है रोमन्स ने जो है रोमन्स को ये लोग पकड़ के लाते थे, और प्रिजनर जो होते थे उनको दार रोम एक बनाया हुआ था इन लोगों ने, वहां पे इन लोगों को बंद करते थे। उसके बाद उसका बेटा जो है हादी आया। हादी सिर्फ 1 साल रह सका। मेहदी जो है इसका बाप, वो एक हंटिंग ट्रिप में था, शिकार करने गया हुआ था, तो वहां पे गिर के घोड़े से हलाक हो गया था। बाज़ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उसे जहर दिया गया था, अल्लाह आलम। हारून रशीद ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। हादी जो है एज नॉमिनेटेड बाय हिज फादर, तो हादी बन गया हादी खलीफा बन गया। और फिर सक्सेशन प्लान जो है उसने बनने के बाद, यानी अब हारून रशीद को बनना था, लेकिन ये कि वो थोड़ा सा सक्सेशन प्लान को चेंज करना चाहता था। लेकिन ये जो बर्मकीज थे, इन लोगों ने हारून रशीद की हेल्प की, और फिर वो सक्सेशन प्लान सेम रहा। हारून रशीद की जो वालिदा थी, उनका नाम था खैजूरा, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग, अपने सेल्फ ओपिनियनेटेड और बहुत ज़्यादा सियासी मामलात में हिस्सा लेती थी। तो ज़ाहिर बात है उनको यही था कि हारून रशीद ही खलीफा बने, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो बने, और बाद में आखिर में उनको बना भी दिया, क्योंकि जो हादी था वो उनका स्टेप सन था, यानी सुतैला बेटा था। 786 में हादी का भी इंतकाल हो गया। सिर्फ 1 साल उसकी हुकूमत थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसको एक गुलाम औरत थी, एक लड़की थी गुलाम, जिसको किसी ने अपने पैसे वैसे दे के उसको वरगलाया था, तो उसने तकिया उसके मुंह पे रख के और उसको सफोकेट कर दिया था। हारून रशीद क्या खलीफा बन गया बर्मकीज की वजह से, और फिर बहुत ही पीसफुल लाइफ थी हारून रशीद की। और बर्मकीज जो थे, जिसकी हम ख्याल में अगली स्लाइड में डिटेल करते हैं, ये लोग हुकूमत और फौज का सामान, सारा साजो सामान और ये सब चीजें संभालते थे। तो हारून रशीद ने दूसरी चीजों पे तवज्जो देनी शुरू कर दी, यानी इल्मी ग्रोथ पे, नॉलेज पे,
جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ اس نے پھر اپنی دوسری جو جنگ و جدل کے علاوہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وہ اسی وقت انسان کر سکتا ہے جب تھوڑا سا ملک میں امن و امان ہو. آج کی دنیا میں بھی دیکھ لیں تو جن ملکوں نے ترقیاں کی ہیں وہ جب امن و امان ہوتا ہے تو اس ملک میں نئے نئے سائنٹسٹ بھی نظر آتے ہیں اور جو ہے نئی نئی انوینشنز بھی ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے اس دور میں ہارون رشید نے اس چیزوں کے پر کانسنٹریٹ کیا تھا. اچھا، فضل برمکیٹس کا ایک سمجھو بیٹا تھا اور یہ خراسان کا گورنر تھا اور یحییٰ جو تھا اور وہ انچارج تھا. تو یہ دو نام مطلب اتنا زیادہ آپ لوگوں کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال برمکیٹس کا نام یاد رکھیں کہ یہ وہ خاندان تھا جس نے ہارون رشید کو خلافت میں آنے کی ہیلپ کی تھی. جب برمکیٹس جو تھے یہ ایرانین فیملی تھی جو بلخ افغانستان میں رہتے تھے، یہ وہاں سے تھے. پھر انہوں نے وہاں اسلام قبول کر لیا اور پھر عباسی خلیفہ کے دوران وہ بہت زیادہ پاورفل ہو گئے تھے، لیکن یہ کہ سم ہاؤ ان کی جو سنسیئرٹی تھی وہ ہارون رشید اور عباسی خلافت کے ساتھ تھی، اور خاص طور سے ہارون رشید کے ساتھ. تو انہوں نے اس کی بہت مدد کی، اس کو خلافت میں آنے میں مدد کی. اس کے بعد جتنی بڑی بڑے شروع کے ایکسپیڈیشنز ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ وہ برمکیٹس ہی جا کے کرتے تھے. اور وہ بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے اور بہت زیادہ ان کی رسپیکٹ تھی پورے عربین پیننسولا میں بھی، پرشیا میں بھی، سینٹرل ایشیا میں بھی، اور تقریباً پوری اسلامی خلافت میں ان کی عزت تھی کیونکہ وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے اور بہت جاں باز لوگ تھے اور ہارون رشید کے بہت اچھے فرینڈ بھی تھے. اچھا، ہارون رشید کی خلافت کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم تھوڑا سا انیشیل ذکر کر دیا تھا، اور وہ جو سٹوری ان کے بارے میں مشہور ہے 1001 نائٹس، وہ اس کے بارے میں میں نے کافی تفصیل سے ذکر کیا تھا. تو ہم انشاءاللہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اور ہارون رشید کی جو زندگی جہاں شروع ہوئی تھی وہ بتایا تھا کہ کب وہ پیدا ہوا. زبیدہ اس کی وائف تھی جو منصور کی بیٹی تھی، تو اس کی سیکنڈ کزن ہوتی ہے زبیدہ ہارون رشید کی. تو یہ دیکھیں، یہ ہارون رشید کی جعفر بن منصور جو تھا یہ اس کی بیٹی ہے زبیدہ، اور ہارون رشید جو ہیں وہ یہ سمجھے اس کے سیکنڈ کزن ہیں. یہاں سے ان کا خاندان ملتا ہے. اچھا، زبیدہ کا بھی ذکر ہم نے کیا تھا لاسٹ ٹائم، اس کو بھی تیزی سے نکلیں گے لیکن آپ لوگ تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریں اور پھر سلائڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کا اصل نام احمد العزیز تھا اور جو ہے جعفر بن منصور کی بیٹی تھی، ہارون رشید کی کزن تھی. تو 1 سال ینگ تھی ہارون رشید سے. ہارون رشید اور ان کی جو لو سٹوری ہے یا ان کی جو جن کا جو رشتہ تھا آپس میں وہ بہت محبت والا تھا، ایک دوسرے کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے، بہت زیادہ عزت کرتے تھے. ہارون رشید نے بہت سے معاملات میں زبیدہ کو فل رائٹس دیے ہوئے تھے کہ وہ ایون کے سیاسی معاملات میں اس کی ہیلپ کرتی تھیں اور جو ہے وہ بہت زیادہ مدد کرتی تھی اور بہت بڑے بڑے کام بھی انجام دیے. تو دونوں نے مل کے یہ پوری گولڈن ایج بنا دی، جسے آج تک اسلامی حکومتوں میں خلافت میں اس کو ہم گولڈن ایج کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ہر لحاظ سے، سرحدی لحاظ سے بھی بڑے بڑے کام ہوئے، علمی لحاظ سے بھی بہت چیزیں ہوئیں، اور پھر کنسٹرکشن کے لحاظ سے بھی بہت کچھ ہوا. الامین جو ہے وہ زبیدہ کا بیٹا تھا اور مامون جو تھا وہ دوسری بیوی کا بیٹا تھا. تو وہ بیسیکلی اس میں بھی آگے چل کے تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ ان کے اندر رفٹس پیدا ہو گئی تھیں. زبیدہ جو ہے بہت دیندار خاتون تھیں اور اپنی جتنی ان کی میٹس تھیں یا لڑکیاں تھیں پورے علاقے میں ان کو حفظ کرواتی تھیں قرآن، اور پھر اپنے پورے گھر میں ہر وقت پورا بہت بڑا محل تھا تو اس میں ہر وقت قرآن کی پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں، کیونکہ وہ اپنی ساری اسٹوڈنٹ سے اور ساری میٹ سے یہ ریکویسٹ کرتی تھی کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی قرآن پڑھتا رہے. تو دور سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے، جو آواز آ رہی ہوتی ہے نا اس سے ہلکی سی، تو بی ہائف کا. تو اس لحاظ سے سبحان اللہ بڑا زبردست کام تھا زبیدہ کا. اور جب ان ہر سال حج پہ جاتے تھے یہ دونوں میاں بیوی، تو جب 5ویں حج پہ زبیدہ اپنا ان کا 5واں حج تھا تو انہوں نے نوٹ کیا کہ اس وقت وہاں پہ قحط پڑا ہوا تھا اور زمزم کا پانی بھی اتنا زیادہ نہیں تھا کہ سب کو میسر آ سکے، اور پلس یہ کہ اس کے پہنچانے کا انتظام نہیں تھا. زمزم کے کنویں کے پاس تو سب آرام سے پی سکتے تھے، لیکن حجاج کرام جو ہیں وہ تو مینا، عرفات، مزدلفہ سب جگہ جاتے تھے، ان کے پاس ریڈیلی اویلیبل پانی نہیں تھا اور قحط بھی پڑا ہوا تھا اس زمانے میں. تو زبیدہ نے جو ہے اپنے پیسوں سے 2 ملین دینار سے مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ ہے جہاں سے اس نے ایک نہر کھدوائی، اور پھر وہاں سے وہ پانی پورا عرفات میں اور مینا میں، مزدلفہ میں ہر جگہ پہنچایا گیا. پھر اس کی مکہ مکرمہ میں بھی آیا. وہ جو
جبل جو عرفات کا جبل نور ہے یا جو ہے اس کے سائڈ میں بھی اس کی پوری ابھی میں تصویریں بھی دکھاؤں گا آپ لوگوں کو. تو پھر اس نے زبیدہ نے پھر یہی سوچ کے کہ کوفہ بصرہ اور عراق سے جو ہے کوئی ایسی اچھی روڈ نہیں تھی جس سے کہ حجاج کرام آ کے سفر اپنا پورا صحیح سے کیا کرتے, تو اس نے جو ہے پھر ایک تقریباً 900 مائل لمبی ایک روڈ بنوائی جو کہ بصرہ کوفہ یعنی عراق کے اندر سے, اور وہ مکہ مکرمہ آتی تھی حجاج کرام کے لیے, اور اس کے بعد پھر وہ بہت عرصے تک یوز ہوتی رہی. ابھی بھی اس کا کچھ حصہ اگر آپ لوگ ٹریول کریں اس ایریا میں تو وہ نظر آتا ہے, اور وہ مارک ہوا ہے, وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کس زمانے میں کنسٹرکٹ ہوئی تھی. زبیدہ جو ہے اپنی اسٹاف کو, اپنے پراپرٹیز کو, اپنی دولت کو خود مینج کرتی تھیں, اور اس کی بہت لگژری والی لائف تھی, تو وہ اپنی جو پیسہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کو انجوائے بھی کرتی تھی. کپڑوں کے معاملے میں, زیورات کے معاملے میں, خوشبوؤں کے معاملے میں وہ شی از ویری نون. ہارون رشید بھی ایسے ہی تھے, اور وہ بھی کہ وہ ساری دنیا کو دینے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے اپنے لیے بھی چیزوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے تھے. اور وہ جو پیلس تھا, اس کا بینکوٹ ہال تھا, سب باتیں ہم نے کر لی ہیں. قرآن شریف کی جو آیات تھیں وہ اپنے پورے محل کی دیواروں پہ انگریو کرا کے لگوائی ہوئی تھیں. تو یعنی قرآن سے ان لوگوں کا عشق تھا. ایک ان کے پاس باغ تھا زبیدہ نے بنایا ہوا تھا, اس کے اندر مختلف جانور تھے, پرندے تھے, اور بہت ہی خوبصورت قسم کی چیزیں تھیں. ایک دفعہ ایران میں تبریز میں زلزلہ آیا تھا, تو وہاں کی جو پوری سٹی ایک برباد ہو گئی تھی, تو وہ زبیدہ نے وہ پوری ری بلڈ کروائی اپنے دور میں. جو یہ نہر زبیدہ کی ہم بات کر لیتے ہیں جلدی سے. نہر زبیدہ جو ہے وہ انجینئر سے جب بات کی گئی تو سب نے کہا کہ بہت مشکل ہے, اور یہ وہ تو ایکچوئل چٹانیں ہیں, پتھر ہیں, ان کو کھودنا اور پھر وہاں سے پانی کی راستے بنانا, پوری نہر بنانا, کینال بنانا, اٹس آلموسٹ امپاسبل. لیکن اس نے کہا نہیں, مجھے یہ کرنا ہے. تو اس نے پھر یہاں تک کہا کہ اگر ایک پھاوڑے کی ضرب پہ اگر مجھے 1 دینار بھی دینا پڑے تو میں دوں گی, یعنی ہزاروں لاکھوں دینار بھی دوں گی. تو بہرحال یہ پروجیکٹ بہت اچھے طریقے سے ختم ہوا. 35 کلومیٹرز لمبائی ہے اس کی, نہر زبیدہ کی. 809 میں اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا, 809 AD میں. پھر 860 میں ایک زلزلہ آیا تھا جس کی وجہ سے اس میں کچھ کریکس آ گئے تھے. اس وقت جو خلیفہ تھا پھر اس نے اس کو فکس کرا دیا تھا. 1950 یعنی ابھی سمجھیے 70 سال پہلے تقریباً وہاں پہ پمپس انسٹال کر دیے گئے نہر پہ سعودی حکومت نے, تو وہاں سے پانی نکالا جانے لگا. پھر سعودی حکومت نے جو ہے وہ ڈی سیلینیشن پلان لگا دیا, یعنی سمندر سے پانی میٹھا پانی کی کنورٹ کرنے کی مشین لگا دی. تو اس کی وجہ سے پھر نہر زبیدہ کی ویلی تھوڑی کم ہو گئی, کیونکہ پانی پھر حجاج کو وہاں سے ملنے لگا, لیکن اسٹل وہ یوز ہوتا تھا. پھر 1344 ہجرہ یعنی تقریباً 100 سال پہلے, آج ہم لوگ 1443 میں ہیں, تو 1344 ہجرہ میں واٹر سپلائی 3 مہینے کے لیے کمپلیٹلی بند ہو گئی تھی, کیونکہ اس کے اندر صفائی کی ضرورت ہوتی تھی. پھر پانی جو آتا تھا وہاں پہ بعض اوقات لوگ اس کو اگر لیک ہو گیا تو سائڈ سے نکل جاتا تھا. تو اس زمانے میں جو کنگ عبدالعزیز تھا اس نے اس کو 1400 ہجری میں اس کو فکس کروایا تھا. لیکن پھر تقریباً 1980 میں وہ کافی ڈرائی ہو گئی, فار مینی ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے وہ ڈرائی ہو گئی تھی. اب سعودی حکومت نے جو ہے اس کو دوبارہ سے فکس کروا رہے ہیں, اور وہ سوچ یہی رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے یوز کرنا شروع کریں گے, کیونکہ پانی کے جو ایشوز ہیں وہ تو مسلسل لوگوں کے پاس چلتے رہتے ہیں. یہ کچھ تصویریں ہیں, آپ میں سے کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ تصویریں بھی دکھائیں. یہ دیکھیں نہر زبیدہ اس زمانے میں پتھروں کو, پہاڑوں کو کاٹ کے اس طرح کی روک بنانا, پھر درمیان میں صفائی کرنے کے انتظامات رکھنے کے لیے اس کی سیڑھیاں بنانا, اور جو ہے کس طرح سے, یعنی یہ ایک کنسٹرکشن آپ سوچیں ذرا کہ کس طرح سے کتنی محنت سے کی ہوگی, اور یہ 35 کلومیٹرز لانگ بنائی گئی تھی. یہ بھی نہر زبیدہ گزر رہی ہے پہاڑی چٹانوں کے علاقے سے. یہ سارا اس کی کنسٹرکشن اس کے نیچے. یہ بھی نہر زبیدہ کی ایک سمجھیں ایک سلسلہ ہے. چونکہ سارا پہاڑی علاقہ تھا تو اس کے اندر, اور پھر بعض جگہ پہ ان کو بہت اونچی دیواریں بھی کرنی پڑی تھی, لیکن سعودی حکومت نے آ کے پھر اس کو مزید پروٹیکٹ کرنے کے لیے کنسٹرکشن کی تھی. تو یہ ایک روڈ پہ اس کا سائن بھی لگا ہوا ہے. یہ دیکھیے یہاں سے وادی نعمان جو ہے یہاں پہ ہے, یہ یہاں سے اس کو کھدوائی تھی کیونکہ یہاں پہ ان کو پانی ملا تھا. یہاں سے لے کے آل دا وے عرفات لے کر آئے, پھر مزدلفہ, پھر جو ہے مسجد بن باز اور الحرم, پھر مکرمہ تک. تو یہاں تک سمجھے ہر جگہ پانی کی فراوانی ہو گئی تھی. اور یہ بھی ایک نقشہ ہے اس کے اندر, آپ دیکھیں کہ یہ وہی
جو ہے یہ عرفات یعنی کہ یہ سارے انہوں نے پوائنٹس بتائے ہیں کہ کہاں سے میقات شروع ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ سارے نہر زبیدہ کی لائنیں پڑی ہوئی ہیں. یہ جبل نور ہے غالباً جو عرفات کا ہے، غالباً اس کو جبل نور کہتے ہیں شاید. تو یہ جو ہے یہ بھی نہر زبیدہ ہے. بہت سے لوگوں نے جنہوں نے حج کیا ہے انہوں نے یقیناً یہ دیوار دیکھی ہوگی، اگر انہیں نہیں پتا تو سمجھ جائیں کہ نہر زبیدہ کی دیوار ہے. یہ پہاڑوں کے چٹانوں کے درمیان سے نہر زبیدہ چل رہی ہے. اور یہ پھر روڈ سسٹم کا ایک پورا سلسلہ ہے جو یعنی یہ مدینہ منورہ ہے، یہ مکہ مکرمہ ہے، اور یہاں بغداد، عراق، کوفہ، نجف، یہاں سے پورا سلسلہ یہاں سے آیا. پھر بصرہ سے ڈائریکٹ ایک روڈ الگ بنوائی تھی جو یہاں کے مل جاتی تھی، اور باقی یہ کوفہ اور بصرہ ہی دو سب سے زیادہ پاپولیٹڈ ایریاز تھے. تو پھر یہاں سے مزید اب جو ہے ان روڈوں کے کچھ حصے آج بھی اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہارون رشید جو ہے، یہ جو گولڈن ایج کی میں نے بات کی، تو اس میں ہارون رشید کی جو کچھ اچیومنٹس تھیں اس کو اب تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں کہ ہارون رشید نے بیت الحکمہ بنایا تھا بغداد میں. بیت الحکمہ بیسیکلی سمجھیے کہ ایک لائبریری تھی اور تعلیم و تعلم کا ایک سلسلہ تھا وہاں پہ، اور وہاں پہ بڑے بڑے علماء اور فقہا اور لیکن یہ کہ ان ایڈیشن ٹو دینی تعلیمات وہاں پہ دنیاوی تعلیمات کی بہت زبردست سائنس اور جو بھی اس زمانے میں ٹیکنالوجی سمجھ لیجیے وہ چیزیں بہت عام کی تھیں. اور جو گریک میں بہت زیادہ فلسفے میں جو ہے ترقی ہوئی تھی. تو جو اس کے فلاسفر تھے بہت پرانے، سوکریٹیز اور پلوٹو اور وہ سارے، تو ان کا جو فلسفہ تھا یا جو کتابیں تھیں وہ پھر ہارون رشید نے اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرا کے یہاں منگوائیں، یہاں ٹرانسلیٹ بھی کروائیں، اور پھر ان کو یہاں لائبریری میں رکھا. اور پھر لوگوں نے اس سے پڑھ کے، کیونکہ زیادہ دینی تعلیم تو تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ان کو دنیاوی تعلیم اور فلسفہ اور منطق، لاجک، ان سب چیزوں کی جب نالج ملی تو پھر انہوں نے بڑی بڑی انوینشنز بھی کی، اور پھر آگے زندگی میں اپنے پوری دنیا میں مسلمانوں کے اور پوری دنیا کے کام آئے وہ لوگ. جو ہے بغداد سمجھیں اس ہارون رشید کے زمانے میں ورلڈ سینٹر آف نالج تھا، یعنی کہ علم کا ایک سینٹر ایک سمجھا جاتا تھا پوری دنیا میں، نہ صرف مسلم حکومتوں میں بلکہ پوری دنیا میں. ایجوکیشن میں جو ہے ہسٹری یعنی تاریخ، جغرافی، پوئٹری، شاعری، اکنامکس، معاشیات، میوزک، اور اس میں جو پھر قرآن اور حدیث، ان سب کی تعلیمات وہاں پہ دی بھی جاتی تھیں، پڑھی بھی جاتی تھیں، اور ٹرانسلیشن بھی ہوتا تھا. چونکہ ہارون رشید بہت لیٹ بیک پرسن تھا، بہت زیادہ اگریسو اس لحاظ سے نہیں تھا کہ چیزوں کو غلط ڈیسیشنز لے، تو وہ بہت سوچ سمجھ کے ہر چیز کو ڈیسیشن لیتا تھا، اور اس کو پالیٹکس میں اتنی زیادہ انٹرسٹ نہیں تھی. اور جو ہے تو اسی وجہ سے اس نے علمی کاموں میں بہت ترقی کی. لیکن بعد میں اس نے جو ہے جب اس کی حکومت چلی اور اس نے جب چیزیں سیکھیں، اور غالباً اس میں زبیدہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جو آج کل کے لوگ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ خواتین کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے کسی اسلامی حکومتوں میں، تو یہ تو صرف ایک مثال ہے، لیکن اس سے بہت بڑی بڑی خواتین، بعض جو حضرت امام مالک کی والدہ تھیں، اور الگ ایسی خواتین گزری ہیں جن کی وجہ سے دوسرے ان کے بیٹوں نے یا شوہروں نے پھر ایک مقام پیدا کیا پوری دنیا میں. تو اینی وے ان دونوں نے مل کے پھر یہ سارے کام کیے. پھر بعد میں پالیٹکس میں بہت زیادہ ان ہو گئے تھے ہارون رشید، اور انہوں نے پھر بہت اچھے ڈیسیشن بھی لیے پوری دنیا کے لحاظ سے. اس کو خلافت ملنے سے کچھ دنوں پہلے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بائزنٹائن یعنی رومن امپائر سے جا کے جنگ کے لیے بھی بھیجا گیا تھا، جس میں وہ بہت اچھے طریقے سے کامیاب بھی ہوئے تھے، اور اسی بیسس پہ پھر ان کو حکومت بھی ملی تھی. کلچرل اینڈ سائنٹیفک اچیومنٹس ہوئی تھیں اس زمانے میں، جتنی جو ریسرچ تھی جو کسی بھی نے کی تھی پوری دنیا میں، تو ان بائس طریقے سے اس نے وہ ریسرچ منگوائی، اس کے اوپر مزید ریسرچ کروائی، اور سب سے جو بڑا کام تھا کہ ان سب چیزوں کو ٹرانسلیٹ کروا دیا عربی میں. اسی وجہ سے آج تک آپ دیکھ لیجئے کہ سعودی عرب میں بھی اب مائکروسافٹ ونڈوز ہے یا دوسرے سافٹ ویئر ہیں وہ عربی میں کنورٹ کر دیے جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ عربی میں آلریڈی بہت سی نالج موجود ہے. باقی دوسری زبانوں میں تو لوگوں نے انگلش پہ توجہ دی. اب آج کے دور میں آ کے اب عربی کو دوبارہ سے انہوں نے پس پش ڈال دیا ہے، اور اس وجہ سے اب مسلمانوں کی ترقی جو ہے وہ چیلنج ہو گئی ہے. ورنہ ایک جو نقطہ تھا، ایک وجہ تھی جو مسلمان ترقی کر رہے تھے، وہ اس وجہ سے کہ ان کی جو قرآن کی زبان تھی، عربک لینگویج تھی، وہ انہوں نے ہر لحاظ سے کسی دوسری لینگویج سے کم نہیں ہونے دی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ایک بہت امپورٹنٹ یاد کرنے کی ہے.
اور جو ہے بہت یعنی کہ پڑھے لکھے لوگوں کی عزت ہوتی تھی. پرنٹنگ پریسز جو ہیں بڑے بڑے پرنٹنگ پریسز بھی وہاں پہ بنائے گئے. اور جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا, نعمان نے سوال بھی کیا تھا کہ پیپر تو ایجاد ہو چکا تھا, لیکن یہ کہ جو پیپرز کے اوپر پھر آفیشیل ڈاکیومنٹس تیار کرنا اور اس کو یوز کرنا اور پھر اس کو مزید پیپر پروڈکٹس بنانا اور پروڈکشن کرنا, وہ ساری چیزیں پھر انہی کے زمانے میں ہوئی تھیں. انجینئرنگ جو ہے بہت بہترین لیول پہ پہنچ گئی تھی. بلڈنگز, پیلسز, اسکولز, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, یہ ساری چیزیں بہت بڑے لیول پہ بن رہی تھیں. یعنی کہ اس میں بھی ایسی ترقی تھی کہ لوگ دور دور سے, جس طرح آج آپ نیو یارک یا فرانس یا پیرس دیکھنے جاتے ہیں نا کہ اونچی اونچی بلڈنگیں اور جو ہے اسکائی اسکریپرز, یہ سب چیزیں اس زمانے میں بغداد میں تھیں. وہاں پہ اتنی بہترین طریقے سے ڈیزائن ہوتی تھی بلڈنگز کہ لوگ ساری دنیا سے دیکھنے آتے تھے. روڈ سسٹم کی ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ بہت زبردست قسم کا روڈ سسٹم بنایا گیا. ہارون رشید نے جس طرح منصور نے بغداد بنایا تھا نا, اسی طرح سے ہارون رشید نے ایک سٹی کی بنیاد رکھی تھی, ایک شہر کی, اس کا نام تھا رقہ. اور یہ اس نے اس لیے رکھی تھی کہ شاید میں نے ذکر کیا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ ایک جو راز تھا ان لوگوں کی کنٹینیوس حکومت کا 500 سال تک, کہ یہ لوگ جو سب سے زیادہ تھریٹ ان کو رومن امپائر سے تھی, کیونکہ پرشین امپائر تو پورا جیت چکے تھے, پورا قبضہ کر چکے تھے پرشین امپائر سے, پھر خراسان اور آگے پورا ایسٹ میں چلے گئے تھے. لیکن یہ رومن امپائر سے ان کو میڈیٹرینین سی اور اس کے اوپر کے ممالک سے ہمیشہ تھریٹ رہتی تھی. تو ہارون رشید نے کیا کیا کہ ایک نئی سٹی بنائی بالکل بازنٹائن امپائر یعنی رومن امپائر کے بارڈر کے پاس, شام کے پاس, اوپر عراق کے نارتھ میں اور شام. تو وہاں سے پھر اس نے وہاں پہ زیادہ تر اپنی فوجیں رکھتا تھا اور وہاں پہ جا کے رہتا بھی تھا. اور جو ہے وہ وہاں سے پھر ہر سال جس طرح لوگ سالانہ جشن مناتے ہیں نا, یہ لوگ سالانہ جنگ کرتے تھے تاکہ عراق رومن امپائر کو ایک تھریٹ رہے کہ مسلمان سوئے ہوئے نہیں ہیں. تو وہ ہر سال جا کے کرتے تھے, پھر وہاں سے قیدی لاتے تھے یا مال غنیمت لاتے تھے, اور اس طرح سے اسی ایک وجہ تھی کہ یہ جو اسلامی حکومت تھی وہ بہت خوشحال تھی. اور یہ 771 میں اس نے یہ سٹی بنانی شروع کی تھی. اچھا, اب یہ یاد ہے میں نے برما کٹس کے بارے میں بتایا تھا کہ جو ایکچولی ہارون رشید کو لے کر آئے تھے. اب یہ بھی ایک سٹوری ہے, اللہ عالم ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا, اور یہ لیکن یقیناً اندر کی کچھ کہانیاں اور بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ برما کٹس بہت زیادہ پاپولر ہو گئے تھے, لوگ ان کو بہت زیادہ مانتے تھے. بالکل اس طرح سمجھ لیں کہ یہ پوری فوج تھی, یعنی کہ ہارون رشید کی سویلین گورنمنٹ تھی اور یہ پوری فوج تھی. اگر آج کے معاملوں میں ہم دیکھیں تو فوج اتنی اسٹرانگ ہو گئی تھی کہ بہت سے ڈیسیشنز میں حصہ لینے لگی تھی. لیکن ابھی تک ہارون رشید کو کوئی تاریخ میں ایسی چیز نہیں تھی کہ اسے کسی چیز کی تھریٹ تھی. لیکن میرے خیال میں اس نے خود محسوس کیا کہ اب یہ لوگ اتنے زیادہ ہو گئے, پھر ان کے بڑے جو لوگ تھے جو لوئل تھے وہ مرنا شروع ہو گئے, تو ان کے بیٹے انچارج بن رہے تھے. تو شاید اس وجہ سے اس نے جو ہے ہارون رشید نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو مروا دیں. تو یہ ایک تاریخ میں آتا ہے. لیکن یہ کہ کچھ ایک جو اور وجہ یہ تھی کہ یہ جو نارتھ افریقہ میں ایلٹس اور دوسری جو حکومتیں نئی کھڑی ہونی شروع ہو گئی تھی نا, تو وہ ان کے ساتھ جا کے بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ لڑتے, یہ بارما کٹس نے ان کے ساتھ جا کے یعنی کہ پیس ٹریٹیز شروع کر دی تھی تاکہ لڑائی نہ ہو. اور وہ ان کا وہ بھی غلط کام نہیں تھا, لیکن بہرحال اللہ عالم کیا ہوا. لیکن یہ ہوا کہ ہارون رشید نے 803 AD میں کو یحییٰ کو اور پھر اس کے بیٹے جعفر کو, یہ دونوں برما کٹس تھے, ان کو مروا دیا تھا. اور جبکہ یہ دونوں اس کے بچپن کے دوست تھے. تو یہ بھی ایک سیڈ چیز تھی, لیکن بہرحال اللہ بہتر جانتا اس زمانے میں حالات کیا تھے. آخری کچھ دور میں ہارون رشید نے جو ہے وہ مختلف جنگیں وغیرہ لڑتے رہے, اور پھر زیادہ تر ان کا جو قیام ہوتا تھا وہ رقہ میں ہوتا تھا, جو انہوں نے شہر بنایا تھا. اور پورے اس کے دور میں جو ہے وہ ہر سال لڑائی ہوتی تھی. 806 AD میں اس نے جو ہے 135,000 1,35,000 فوج لے کے وہ بائزنٹائن کی طرف گیا, اور وہ وار اس نے, اور بہت سے والنٹیئرز کے ساتھ مل گئے تھے, کیونکہ اٹ واز کنسیڈرڈ اے ہولی وار, جیسے جہاد جسے کہتے ہیں نا. تو اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے جہاد کے لیے ہر مسلمان کھڑا ہو جاتا تھا. تو انہوں نے وہ جنگ بھی جیت لی تھی. تو یہ بھی ہارون رشید کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے, کیونکہ بہت بڑی جنگ تھی. اور یہ ایک ایسے جسے انگلش میں کہتے ہیں پریسٹیج کیمپینز ہوتی تھیں. یہ ایکسپیڈیشنز جو تھے, یعنی یہ ان کی عزت کو برقرار رکھتے تھے. اگر یہ نہ کرتے تو شاید رومن آہستہ آہستہ مسلمان حکومتوں میں گھس جاتے, جو کہ بعد میں انہوں نے یہی کیا. اور
اسی طرح سے وہ ہر سال جو ہے حج پہ جس طرح لوگ جاتے ہیں اس طرح وہ حج پہ بھی جاتا تھا، لیکن وہ بائزنٹائن کے خلاف کام بھی کرتا تھا۔ اچھا، اب یہ جو یمن میں، جیسے ہمیشہ ہر دور میں آپ کو یمن سے کوئی تحریک نکلتی ہوئی نظر آئے گی جو مسلمان ہوں گے لیکن مسلمانوں کے خلاف ہوں گے۔ اسی طرح سے ڈیلم، یہ سمجھیے یہ بھی تو شام اور عراق کے اوپر کا علاقہ تھا، پورے عربین پیننسولا میں، ایران میں، خراسان میں، ہر جگہ سے چھوٹی چھوٹی اب انریسٹ شروع ہو گئے تھے، ریبیلین شروع ہو گئے تھے۔ ادریس ڈائنسٹی بن گئی تھی موراکو میں، اور جو ہے پھر اغلبیت ڈائنسٹی ٹیونیسیا میں بن گئی تھی، یہ سارے نارتھ افریقہ میں۔ اسی طرح سے جو یہ ریبیلینس تھے، اب ان کو کم کرنے کے بجائے جو ہے آہستہ آہستہ یہ لوگ مطلب اوپر آنے لگے، اور اس وجہ سے تھوڑی سی حکومت جو ہے آپ کی وہ ہرٹ ہونے لگی۔ اور ہارون رشید حالانکہ وہ خلیفہ تھے اور بہت مشہور خلیفہ تھا، لیکن حج کا جو چیف ہوتا ہے نا، جو حج کا پورا کیروان لے کے جاتا ہے، تو ہارون رشید نے خود اپنے ذمہ یہ ذمہ داری لی ہوئی تھی کہ وہ ہر سال حج کے کاروان کے چیف خود ہی ہوتے تھے، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے نبھاتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ ڈائلم ہے، ڈیلم ایران کے اوپر علاقہ ہے، یہ آپ کا شام، عراق اور یہاں یہ علاقہ تھا۔ تو یہاں خراسان میں، ایران میں، یہ پورے علاقے میں ریبیلین، غداریاں شروع ہو گئی تھی، پورے عربیہ میں بھی شروع ہو گئی تھی، اور خاص طور سے یمن میں۔ تو یمن چونکہ یہاں جا کے تھوڑا سا علاقہ اس کا ہوتا، تو ہمیشہ سے یہاں پہ کوئی نہ کوئی کنسپریسیز چلتی رہتی ہیں۔ اور پھر نارتھ افریقہ میں آپ سمجھیے موراکو ادھر ہے، ٹیونیسیا ادھر تھا، تو یہ سارے یہاں سے بھی غداریاں شروع ہو گئیں، یہاں بھی شروع ہو گئیں۔ تو یہ تھوڑا سا پرابلمیٹک پرابلم تھا۔ یہ ادریسی ڈائنسٹی ہے، وہی آپ کے موراکو کے اوپر، یہ اغلبی ڈائنسٹی ہے۔ اچھا، اب ہارون رشید کے زمانے میں ضابط ایک لگژری حکومت تھی۔ جب وہ لاسٹ ایکسپیڈیشن میں، جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا 806 میں جب وہ ایک اچھی ایکسپیڈیشن کر کے آیا، تو لیکن اس کو ایک پھر بری خبر ملی۔ اسے بری خبر یہ تھی کہ خراسان کے جو عرب نوبل، گرینڈ سن آف لاسٹ امید گورنر آف خراسان، لانچڈ اے لارج اسکیل ریبیلین۔ اب یہ امید خاندان کے جو ایک دو بچے بچ گئے تھے، ان کے وہ اولاد ہیں، انہوں نے پھر خراسان میں چلے گئے تھے، وہاں موو ہو گئے تھے، ان کے بچوں نے پھر ایک ریبیلین شروع کر دیا۔ ظاہر ہے ان کو نفرتیں تو تھیں عباسی حکومت سے، کیونکہ ان کے آبا و اجداد کو مروا دیا تھا سب نے، تو وہاں پہ ایک بہت بڑی ریبیلین شروع ہو گئی تھی۔ ہارون رشید اس وار میں گیا اور اس نے وہاں پہ فتح بھی حاصل کی، لیکن پھر وہیں پہ اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا ہارون رشید کا۔ ہارون رشید نے اپنے انتقال سے پہلے جو ہے مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑی اسمبلی بلائی، اور اس نے جو ہے بہت سی چیزیں اس میں ڈسکس کی۔ سارے جو پرنس تھے ان لوگوں کو، اور جتنے لیڈرز تھے سارے کیا کہتے ہیں اس کی حکومت میں، پوری اسلامی حکومت میں، اور اس نے پھر سب سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے الامین کو کراؤن پرنس بنا دیا، جو زبیدہ کے بیٹے تھے۔ یعنی اس نے اپنے طور سے بالکل اہل آدمی تھا، اس کو بنا دیا تھا، اور اس نے اناؤنس بھی کر دیا تھا۔ لیکن اب ظاہر ہے اس کا ایک اور بیٹا تھا المامون، اور وہ جو زیادہ تھا وہ پرشین اس کو پسند کرتے تھے، یعنی ایران کی طرف کے لوگ، اور جو الامین تھا اس کو زیادہ عربین پیننسولا، عراق، شام اور یہ لوگ پسند کرتے تھے۔ پھر یہ اسے ڈیسائیڈ کرنا پڑا کہ الامین جو ہے وہ ویسٹرن ایریا پہ حکومت کرے گا، یعنی پورا عربین پیننسولا اور ایجپٹ سے آگے سارا موراکو تک، اور اس کا سینٹر بغداد میں ہوگا، اور المامون جو ہے وہ پرشیا کی طرف حکومت کرے گا۔ بیسیکلی وہ گورنر ٹائپ تھے اس وقت تک، جب تک ہارون رشید کا انتقال نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب ہارون رشید کا انتقال ہو گیا تو الامین جو ہے اس سے ظاہر سی بات ہے عرب اور سنی مسلمس کی سپورٹ ملی، اور اس نے اپنی حکومت یہاں پہ اسٹرانگ کر لی، اور المامون کو پرشین سپورٹ ملی، لیکن زیادہ تر اس میں سے شیعہ بھی تھے، لیکن وہ خراسان اور ایسٹرن سائڈ کے جتنے لوگ تھے۔ تو یہ ایک ڈیوائڈ آپ سمجھیے اسلامی مملکتوں کی یا اسلامک امپائرز میں، جو ایک بہت میجر ڈیوائڈ جو شروع میں تھی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ختم کر دی تھی، پھر دوبارہ شروع ہوئی تھی، پھر ختم ہو گئی تھی، لیکن اب یہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ تو اب تاریخ کے لحاظ سے اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ الامین جو ہیں وہ ویسٹرن سائڈ پہ اسٹرانگ تھے، اور مامون جو ہیں وہ ایسٹرن سائڈ پہ۔ ہارون رشید کے انتقال کے بعد اس کے جو پیسے تھے وہ 900 ملین درہمز تھے، مطلب اس کی ٹریجری میں اس کی 900 ملین درہمز اس زمانے میں، آپ سمجھیے کہ اس سے بڑی دولت پرابلی دنیا کے کسی ملک کے پاس، کسی حکومت کے پاس، کسی کے پاس نہیں تھی۔ تو جو ہے اس نے بہت پیسہ کمایا، بہت، لیکن خرچ بھی کیا لوگوں پہ، اپنی ہر چیز میں خرچ کیا، پورے نیشن بلڈنگ میں خرچ کیا، کنسٹرکشن میں خرچ کیا،
اور جو ہے وہ یہ ہی واز دا لاسٹ کیلف. اب یہ سمجھے تیسرا چوتھا ہی کیلف ہے, لیکن ہارون بنو عباس کی پوری خلافت میں سب سے زیادہ لینڈ کے اوپر جو قبضہ رکھنے والا تھا وہ ہارون رشید ہی تھے. ان کے انتقال کے بعد تقریباً صرف 2 سال لگے اتنی زبردست حکومت اسٹیبلش کرنے کے بعد. پھر سول وارز شروع ہو گئیں اس کے صرف 2 سال کے بعد. بلکہ کہنا چاہیے کہ مامون اور امین اور مامون کے درمیان ہی رفت شروع ہو گئی تھی, اور بعد میں پھر ان کے درمیان بھی جنگ ہوگی اور وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. ابھی ہم آگے انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے. اور تقریباً 809 سے لے کر اور 833 تک یہ جنگیں چلتی رہی ہیں. آج پھر ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں انشاءاللہ, پھر اگلے ہفتے اس کی کنٹینیو کریں گے. تو جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.